नाज़रीन, ईरानी नेवी ने क्रूज मिसाइल लोड कर लिए हैं जो हर तरह के नेवल टारगेट को, अमेरिकी जंगी बेड़ों को हिट करने की सलाहियत रखते हैं। और ये अभी जो बैटल लड़ी जानी है ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी जंगी बेड़ों ने वहां पर आकर पोजीशंस ले ली हैं और इधर से रशिया और चाइना की जानिब से ये जदीद तरीन क्रूज मिसाइल पहुंचाए गए हैं जो कि नेवी की जानिब से लोड भी कर लिए हैं। जबकि अमेरिकी टॉप जनरल बताया जा रहा है कि वो साइप्रस पहुंच चुके हैं और वहां पर एक सिचुएशन रूम भी बनाया जा चुका है, वहां पर एक समझ लें कि कमांड सेंटर भी कायम हो चुका है। और खबरें ये सामने आ रही हैं कि पूरी तरह से साइप्रस इस जंग का हिस्सा होगा। जंगी त्यारे साइप्रस से उड़ेंगे और इजराइल को डिफेंड भी करेंगे और ऑफेंसिव अटैक्स भी साइप्रस से ही किए जाएंगे। इसी दरमियान नाज़रीन, जो ईरानी कुद्स फोर्स है उसकी जानिब से याहिया सिवर को एक अहम पैगाम भी भेजा गया है इस्माइल हानिया के बदले के हवाले से। और जो ईरान और हिजबुल्लाह हमला करने जा रहे हैं और आगे जंग जिस स्केल के ऊपर चलने जा रही है, जो ऑल आउट वॉर होने जा रही है, इस हवाले से कुद्स फोर्स और याहिया सिवर के दरमियान कम्युनिकेशन हुई है। ईरान की जानिब से इस्लामी दुनिया को खत भी लिखा गया है, अपील भी की गई है कि वो आकर साथ मिलें और एक साथ मिलकर जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक किया जाए। इजराइल के अंदर नाज़रीन इंस्ट्रक्शन ये दी गई है कि 6 दिनों की फूड जो है उसको स्टॉक कर लिया जाए। ये शहरियों को, सेटलर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। अब ये गैर मामूली नौयत की है कि 6 दिनों का क्यों कहा जा रहा है कि 6 दिन के लिए फूड जो है वो स्टॉक कर ली जाए। हिजबुल्लाह के प्रिसाइज हमले जारी हैं और गजा में एक घात लगाकर 9 इजरायली फौजियों को मारा गया है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं ईरान के हवाले से और बड़ी खबर जो ईरान से आ रही है वो नेवी के हवाले से है कि जिसने ऐसे क्रूज मिसाइल लोड किए हैं जो अनडिटेक्टेबल हैं, जो हर तरह के नेवी टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, जो अमेरिकी जंगी बेड़ों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इस वक्त ईरान की जानिब से भरपूर तैयारी हो रही है। वो अपना एयर डिफेंस भी जो है वो डिप्लॉय कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो रशिया की जानिब से आया है उसको डिप्लॉय किया जा रहा है और रशिया की जानिब से डिलीवरीज एयर डिफेंस की वो भी जारी है। S-400 उनको पहुंचाया जा रहा है। तो ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह की तैयारियां इस वक्त ईरान की जानिब से की जा रही हैं। ईरान की जानिब से एक प्रपोजल भी ऑन द टेबल है जो कि अरब कंट्रीज की जानिब से सामने आया है। वो ये कि अगर रैपिडली सीज फायर करवा दें, यानी घंटों के अंदर, 2-4 दिनों के अंदर अंदर अगर सीज फायर करवा दें तो हम अपने हमले को सिंबॉलिक कर सकते हैं। क्योंकि मकसद तो ईरान का जंग में आने का क्या है कि गजा है ना, उसी की वजह से हिजबुल्लाह भी है, यमन भी है, उनके हमले करने का तो बुनियादी मकसद गजा में जंगबंदी है। तो अगर गजा में जंगबंदी करवा दी जाए तो यह हमला महदूद भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ईरान को पता है ये ऐसा होने वाला नहीं है तो इसलिए वो नैरेटिव की वॉर के लिए भी साथ साथ चीज़ों को लेकर चल रहा है और ऑन ग्राउंड डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों चीज़ों के लिए तैयारी कर रहा है। तो ये मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूं। जो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक न्यू टाइप का जो वेपन है वो लोड हुए हैं। ईरान हैज डिप्लॉयड न्यू सिस्टम्स कैपेबल ऑफ सिंकिंग डिस्ट्रॉयर्स के जंगी बेड़ों को जो गर्क करने की सलाहियत रखते हैं। द रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैव एडेड 2654 new types of weaponry, of which only 210 are publicly known. According to the reports, an anti-ship ballistic missile with a range of 1500 किलोमीटर has been added that has never been revealed in the past. 1500 किलोमीटर की रेंज है इन मिसाइल्स की जो कि लोड किए गए हैं। Cruise missiles have new capabilities including a highly explosive and undetectable warhead कि इन क्रूज मिसाइल के अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं कि ये हाई एक्सप्लोसिव रखते हैं और अनडिटेक्टेबल वॉरहेड्स ये रखते हैं। न्यू क्रूज मिसाइल एडेड टू द IRGC नेवी। द IRGC नेवी obtains the latest types of military equipment against all naval targets। जो मॉडर्न तरीन, जदीद तरीन मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो IRGC को पहुंचा दिए गए हैं जो कि तमाम नेवी टारगेट्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। द IRGC receives a new naval radar system and electronic warfare system। तो ये सारा कहां से आ रहा है? इसमें रडार सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सारा रशिया से आ रहा है और रशिया के बाद चाइना से आ रहा है। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल लोड हुए हैं, बाकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो पहुंचाए गए हैं, रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम वो नेवी को भी दिया गया है। इसके अलावा लैंड के ऊपर भी ये डिप्लॉय है, लेकिन नेवी को स्पेशली
جو ماڈرن ترین اکوپمنٹ ہے, ماڈرن ترین سپورٹ ہے, وہ اس وقت دی جا رہی ہے. The missile have new specifications and carry high explosive warheads and cannot be traced. ایک تو ہائی ایکسپلوسیو ہم نے پہلے بتا دیا ہے, لیکن اس کی اسپیسیفیکیشن میں یہ بھی ہے, ریڈار سسٹم ہے یا باقی ملٹری اکوپمنٹ ہے, ظاہری بات ہے اس کو ٹریس بھی کیا جاتا ہے, لیکن یہ ایسا ہائیلی ایڈوانس سسٹم ہے کہ اس کو امریکہ جو ہے وہ ٹریس بھی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ تو سارے ایکسپرٹ یہی بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ نے الٹا اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی ماری ہے, کہ ایران جو بیک فوٹ کے اوپر ایک طرح سے مطلب پیچھے سے رہ کر ساری جنگ کو مانیٹر کر رہا تھا, اور رشیا اس طرح اوپنلی سپورٹ نہیں کر رہا تھا. اب وہ ساری چیزیں بدل گئی ہیں, رشیا اوپنلی سپورٹ بھی کر رہا ہے, ایران کی طاقت میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ نیا جو سسٹم ہے وہ ان کو دیے جا رہے ہیں, نئے اکوپمنٹ, نیا ریڈار سسٹم, نئے کروز میزائل, الیکٹرانک وارفیئر سسٹم, اور اس کے علاوہ S-400, اس کے علاوہ جنگی طیارے وہ ملنے والے ہیں. تو ایران کی کیپیبلٹیز میں اضافہ ہی ہوا ہے. تو یہ موو جو انہوں نے چلی یہ الٹا ان کے نقصان میں گئی ہے. اچھا, اسی درمیان ناظرین اگلی جو خبر ہے وہ ایرانی قدس فورس وہ ہے ناظرین جو ایران سے باہر تمام آپریشنز کو دیکھتی ہے, یعنی حزب اللہ سے جو انگیج کرتی ہے, یمن سے, عراق میں, شام میں, حماس سے جو انگیج کرتی ہے, وہ قدس فورس ہے, اور یہ سب سے ان کی ایلیٹ فورس ہے. اس کے سربراہ کی جانب سے جناب میسج بھیجا گیا یحییٰ سیور کو, اور جو الفاظ ہیں ذرا دیکھیے, 2-3 آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہیڈ لائنز. کافی لمبا چوڑا یہ میسج تھا, اور اسرائیل اس کے اوپر بھی پریشان ہے کہ یہ کمیونیکیشن کیسے ہو رہی ہے. ان کو یحییٰ سیور مل نہیں رہے, 10 مہینے سے اب زیادہ کا ٹائم ہو گیا, لیکن یہ کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے, تو یہ بھی ان کے لیے بڑا سوال بنا ہوا ہے. There is no doubt that the blood of the great martyr will make the impact of the harsh punishment of the Zionist entity at the hands of the Islamic Republic. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ the great martyr, عظیم شہید اسماعیل ہانیہ کو جو انہوں نے اٹیک کیا ہے, اس کی ہارش پنشمنٹ جو ہے وہ ان کو ملے گی. The heroic jihad of our brothers in the Islamic resistance will make the impact of punishment more severe than in the past and will lead to the demise of this entity as soon as possible. یہ القدس فورس کے سربراہ یحییٰ سیور کو میسج بھیج رہے ہیں, کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, جس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پنشمنٹ بہت سویر ہوگی, ایسی پنشمنٹ جو ماضی میں کبھی اسرائیل نے فیس نہیں کی, اور یہ الٹیمیٹلی اسرائیل کے خاتمے کا جا کر سبب بنے گی. will lead to the demise of this entity. ultimately اس کے خاتمے کا جا کر سبب بنے گی. as the leader of the revolution said, we consider it our duty to avenge his blood with this bitter incident that took place in the sanctuary of the Islamic Republic. جیسا کہ سپریم لیڈر نے کہا, اس خون کا بدلہ لینا ہمارے اوپر فرض ہے, اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں, یہ قدس فورس کے سربراہ یحییٰ سیور کو کہہ رہے ہیں کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس خون کا بدلہ لینا ہمارے اوپر فرض ہے, اور وہ بدلہ لیا جائے گا. وہ اتنا ہارش ہوگا کہ الٹیمیٹلی یہ اسرائیل کے خاتمے کا سبب بنے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں جو اس وقت ایک ٹاپ نیوز بنی ہوئی ہے. اگلی خبر یہ ہے کہ ایران کی جانب سے اسلامک نیشنز کو بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ سارے مل کر آئیں اور ایک ہی بار اسرائیل کا کام تمام کریں. وہ اس اہم ترین مارکے میں, عالم اسلام کے سب سے بڑے مارکے میں, جو صہیونیت اور اسلامک فورسز کے درمیان ہونے جا رہا ہے, جو حق و باطل کا سب سے بڑا مارکہ ہونے جا رہا ہے, اس میں آ کر حصہ لیں. If the Islamic government had practically supported Palestine, the people of Gaza would not have been slaughtered. انہوں نے ساتھ ان کو بتایا کہ جو کچھ ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے. اگر گورنمنٹس جو ہیں وہ پریکٹیکلی سپورٹ کر چکی ہوتی تو پھر غزہ میں یہ کچھ نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے. اگر اسلامک گورنمنٹس پریکٹیکلی اپنا کوئی کردار ادا کرتی سوائے اس کے کہ مذمت, تو پھر یہ غزہ میں یہ کچھ نہ ہوتا. اب دیکھیں OIC کا اجلاس ہوا اور اس میں ایران کے موقف کو مانا گیا. اچھی بات ہے, ایک اچھی جنا اچیومنٹ تو ہوئی کہ اس میں اسرائیل کو سارا قصوروار اور اسماعیل ہانیہ کی شہادت اور رائٹ ٹو رسپونڈ اور سوورینٹی کا حق, سارا وہ باتیں ہوئیں, اور امریکہ کے جو بیانیہ ہے اس کو ٹوٹلی رد کیا گیا. لیکن باقی OIC کا کوئی کردار نہیں ہے, باقی اسلامی ملکوں کا کوئی کردار نہیں ہے, ہمارے سرکردہ لیڈر مالک کا کوئی کردار نہیں ہے. اگر آپ پورا OIC کا اعلامیہ پڑھتے ہیں تو اس میں صرف آپ کو کیا ملے گا, ہر لائن میں آپ کو مذمت ملے گی. ہم جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں, ہم فلاں چیز کی مذمت کرتے ہیں, ہم فلاں چیز کی مذمت کرتے ہیں. انہوں نے مسجد اقصیٰ کے امام کے اوپر پابندی لگا دی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو مذمت کے علاوہ بھی آپ کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا یہ OIC اسی لیے بنی ہے کہ آپ نے صرف مذمت ہی کرنی ہے؟ تو اس مذمت سے کیا 10 مہینے بعد آپ اجلاس بلا کے مذمت کر رہے ہیں, جب 2 لاکھ فلسطینی وہاں پر شہید ہو گئے ہیں اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا.
تو 10 مہینوں کے بعد، پہلے تو 10 مہینے آپ نے اجلاس نہیں بلایا، اور 10 مہینوں کے بعد جب اتنا کچھ ہو چکا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی خدشہ پایا جا رہا ہو کہ فلاں چیز ہو سکتی ہے، اس سے آپ وارن کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے، وہاں پر قیامت ڈھا دی گئی ہے فلسطینیوں کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مذمت کرتے ہیں، اچھا مذمت کر لی تو وہاں پر تو ظلم جاری ہے، تو اگلے 10 مہینے پھر آپ ویٹ کریں گے، اس کے بعد پھر اجلاس بلائیں گے، پھر مذمت کریں گے. تو یہ بہرحال اس لیے ایران سب کو کہہ رہا ہے کہ اگر پریکٹیکلی آپ نے کچھ کیا ہوتا تو غزہ میں یہ کچھ نہ ہوتا جو ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں تو ناظرین، سائپرس سے بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ٹاپ امریکن ملٹری آفیشلز وہ سائپرس میں پہنچ گئے ہیں. وہاں پر امریکہ اور سائپرس گورنمنٹ کی مشقیں آلریڈی ہو رہی ہیں. اب یہ ٹاپ آفیشلز وہاں پر پہنچے اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سائپرس پوری طرح سے اس جنگ کا حصہ ہوگا. امریکی اور باقی جو ویسٹرن الائز اسرائیل کے لیے آ کر لڑیں گے، ان کے طیارے سائپرس سے اڑیں گے، سائپرس کی بیسز استعمال ہوگی. پوری طرح سے جو ایران اور حزب اللہ کا حملہ ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سائپرس آئے گا، اور جب اوفینسو کرنا ہوگا اس کے لیے بھی سائپرس جو ہے وہ حصہ ہوگا. ذرا دیکھیے، سائپرس گیٹس انوالوڈ ان دا وار ان دا مڈل ایسٹ. چینل 7 now reports that a delegation of senior US military officials arrived to visit Cyprus amid preparations for an attack by Iran and Hezbollah. کس لیے وہاں پر پہنچے ہیں؟ ایران اور حزب اللہ کے رسپانس کے حوالے سے. The officials said Cyprus will be used to defend against any attack from Iran, Hezbollah and Yemen. Officially اب یہ بات on record آ گئی ہے. پہلے تو ہم تجزیہ لگا رہے تھے نا، آپ کو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہر صورت میں سائپرس ہوگا، اس کو ایکسپلائٹ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس کی گورنمنٹ جو بھی کہہ رہی ہے یہ معنی نہیں رکھتا. معنی یہ رکھتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کیا چاہتے ہیں. اگر ان کو سائپرس کی ضرورت ہے جو کہ ہے تو ہر صورت میں سائپرس ہوگا. تو آج یہ بات آفیشلی آ گئی ہے کہ ان کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ سائپرس استعمال ہوگا اس کی بیسز ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اوفینسو کے لیے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں نا، دیکھیں سائپرس جو ہے نا، اس کی یروشلم کے حوالے سے ایک تاریخ ہے اور اسرائیل کے حوالے سے اس کی تاریخ ہے. جب صلیبی جنگیں ہوئی تھیں تو جو ویسٹ سے صلیبی فورسز آئی تھیں وہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے پہلے قیام کہاں کیا تھا؟ یروشلم میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے سائپرس میں قیام کیا تھا. اب سائپرس یورپی یونین کا ایک ایسا ملک ہے جس کی جیوگرافی اس کے ساتھ نہیں لگتی، لیکن پھر بھی وہ یورپی یونین کا حصہ ہے. تو سائپرس کی یروشلم کے حوالے سے اور سائپرس کی اسرائیل کی پروٹیکشن کے حوالے سے خاص اہمیت ہے. مطلب سائپرس کو یورپی یونین کا حصہ بنانا، اور وہ ڈسپیوٹڈ سائپرس، اس کے علاوہ یورپی یونین کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں، اس چیز کی گہرائی کو سمجھیں. سائپرس ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس کا ایک حصہ ترکی کنٹرول کرتا ہے. اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو جہاں پر کبھی بھی جنگ چھڑ سکتی ہے اس کو حصہ بنا لیا یورپی یونین کا. تو یہ کیوں بنوایا گیا؟ تو یہ اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے یہ سائپرس جو ہے وہ اس سے پہلے یعنی انہوں نے اپنے کاز کو حاصل کرنے کے لیے یعنی یروشلم کو استعمال کیا. پھر جب اسرائیل قائم ہوا تو پھر سائپرس کا ایک سارا معاملہ یعنی ان کی تاریخ ہی یروشلم کو حاصل کرنا اور اس کے بعد پھر اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا رہا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سائپرس جو ہے وہ اس جنگ کا حصہ نہیں ہوگا؟ یعنی سائپرس کو یورپی یونین کا حصہ بنوانے کا ایک مقصد ہے. تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اسی تاریخ کی بنیاد کے اوپر ہم آپ کو کہتے تھے کہ سائپرس جنگ کا حصہ ہوگا. تو سائپرس ہے تو یونان ہے، یونان اور سائپرس ہیں تو ترکی اس جنگ کا حصہ ہے. تو اس لیے جس دن یہ ٹریگر دب گیا، جس دن یہ تیر کمان سے نکل گیا تو بات بہت آگے جائے گی. اچھا اسی درمیان اب ذرا چلتے ہیں اسرائیل کے اندر سے کیا خبریں آ رہی ہیں، اسرائیل کی اس وقت کیا تیاری چل رہی ہے اور وہ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں. ناظرین بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ خوراک کو سٹور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انسٹرکشنز دی گئی ہیں. 6 دن کا کہا گیا ہے کہ خوراک کو سٹاک کیا جائے. اب یہ 6 دن بہت مطلب ایک عجیب سا یہ معاملہ ہے کہ 6 دنوں کے لیے کیوں؟ کیا یہ 6 دن حملہ چلتا رہے گا ایران اور حزب اللہ کا؟ ان کے پاس کیا انٹیلیجنس ہے؟ یعنی ایک تو جنرلی آرڈر کرنا ہے کہ خوراک کو سٹور کر لیں، جیسے جنریٹرز خریدے جا رہے ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کمیونیکیشن نہیں ہوگی، فورٹیفائڈ پلیسز کے ساتھ رہیں، پارکنگز کو اپنے شیلٹرز بنا لیں، یہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہے. لیکن اسپیسیفائی کرنا کہ خوراک کو 6 دنوں کے لیے سٹاک کر لیں تو یہ ایک بہرحال عجیب سا معاملہ ہے. لیکن بڑا سائن ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا مطلب آنے والے گھنٹوں میں دنوں میں ہونے جا رہا ہے. اس لیے وگرنہ اسرائیل کیوں کہے گا کہ خوراک کو سٹور کرے اور وہ بھی 6 دنوں کے لیے. اسرائیلی میڈیا میئرز انسٹرکٹ ٹو ریزیڈنٹس ٹو سٹاک دا فوڈ فار ایٹ لیسٹ 6 کنزیکٹیو ڈیز اینڈ ریمین ان دا فورٹیفائڈ پلیسز. ٹھیک ہے، ایک تو شیلٹرز کے قریب رہیں اور 6 دنوں کے لیے جو سٹاک ہے خوراک کا وہ کر لیں. اس کے علاوہ قریات شمونہ کہہ رہا ہے we ask the residents to stay near fortified places as it is not certain that
the event has ended. اب یہ قریات شمونہ کا میئر کہہ رہا ہے الگ سے، یعنی اس ایک خوراک کو سٹاک کرنے کا انسٹرکشن الگ سے ہے، اور قریات شمونہ کا میئر کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی آپ فورٹیفائڈ پلیسز سے باہر نہ نکلے، کیونکہ جو ایونٹ شروع ہوا ہے یعنی مسجد الشمس، پھر بیروت پہ اٹیک، پھر اسماعیل آنیہ، کہ وہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا ہے، تو اس لیے اپنا احتیاط کریں۔ اب میں آپ کے سامنے ناظرین ایک اسپیشل رپورٹ رکھنے جا رہا ہوں فائنینشل ٹائمز کی، جس میں حزب اللہ، ایران اور یمن کی پاور کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کی دھمکیاں کچھ اور ہیں اور ریالٹی کچھ اور ہے۔ یہ بات اسٹیبلش ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اسرائیل اس جنگ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے وقت آئے گا کہ اس کو سرنڈر ہی کرنا پڑے گا، اور اگر جنگ میں وہ جاتا ہے تو بھی اس کا خاتمہ ہی ہوگا۔ وہ جو بھی راستہ لے گا وہ راستہ اس کے خاتمے کی طرف جائے گا، اس کے اختتام کی طرف جائے گا۔ یہ رپورٹس اب اسٹیبلش کر رہی ہیں کہ اسرائیل وہ ملٹری مائٹ نہیں ہے جو کبھی پہلے ہوا کرتی تھی۔ فائنینشل ٹائمز، اسرائیل's enhanced air defense face biggest test from the simultaneous Iranian led attack، کہ جو اسرائیلی ایئر ڈیفنس ہے اس کے پاس اس کا اب یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا جو ابھی آگے اٹیک ہونے جا رہا ہے۔ اسرائیلی ایئر ڈیفنس far from invincible، لیکن اگر ہم انالیسز کرتے ہیں اور اس کے تمام پرفارمنس کو دیکھتے ہیں جو اس کے ایئر ڈیفنس نے دی ہے 10 مہینوں میں، اور اگر ہم سکیل کو دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا اٹیک ہوگا، تو اسرائیلی ایئر ڈیفنس جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہونے سے بہت دور ہے۔ یعنی یہ فیل ایئر ڈیفنس ہوگا، یعنی یا تو نا بھئی ان کا ایئر ڈیفنس انونسیبل ہے جیسے کبھی ہوا کرتا تھا کہ یہ ناقابل تسخیر ہے، اس کو آپ پینیٹریٹ نہیں کر سکتے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایئر ڈیفنس اتنا اب ناکام ہو چکا ہے کہ یہ فار فرام انونسیبل ہے، کہ یہ ناقابل تسخیر ہونے سے کوسوں دور ہے، اس کو آسانی سے پینیٹریٹ کیا جا سکے گا۔ حزب اللہ ڈرونز ریکڈ ہیوک ان مچ آف دا ناردرن اسرائیل ڈسپائٹ اسرائیلی ڈیفنس بیسٹ ایفرٹس۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ نے پرخچے اڑا کے رکھ دیے ہیں اسرائیل کے، ڈسپائٹ کہ ان کے ڈیفنس نے بیسٹ ایفرٹس کی، ان کا ڈیفنس ہائی الرٹ کے اوپر تھا، پوری کوشش انہوں نے کی، اس کے باوجود حزب اللہ نے اسرائیل کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے ہیں۔ One issue that Israel is not prepared for is that Hezbollah will actively target air defenses and detection system۔ ایک ایسا مسئلہ جس کا اسرائیل بہت زیادہ فیس کر رہا ہے اور کرے گا کہ جو ایئر ڈیفنس کے پلیٹ فارمز ہیں، مثال کے طور پہ آئرن ڈوم کی بیٹریز ہیں، ان کو نشانہ ڈائریکٹلی بنایا جائے گا، اور حزب اللہ یہ کر کے دیکھ چکی ہے، اپنے تجربے کو کامیاب کر چکی ہے، تو یہ ایک بڑا ایشو ان کو سامنے آئے گا۔ تو فائنینشل ٹائم کی یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ اسرائیل نتنیاہو بڑھ کے مار رہے ہیں، بین گور سموترک جو مرضی بڑھ کے مارتے رہیں، زمینی حقائق مختلف ہیں، تو وہ سیز فائر کی طرف جائیں تو بھی ان کی شکست ہے، اگر وہ آل آؤٹ وار چھیڑتے ہیں تو یہ بھی الٹیمیٹلی اس کے اختتام کی طرف جائے گا، یہ ان کی فتح کی طرف نہیں جائے گا۔ سوال فتح کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی درمیان حزب اللہ بہت کمال حکمت عملی کے ساتھ چل رہی ہے۔ ایک تو حزب اللہ کے خوف نے اسرائیل کو پیرالائز کر کے رکھ دیا ہے، پورا اسرائیل گھروں میں بیٹھ گیا ہے، ان کی تمام ایکٹیویٹیز، تمام نظام زندگی، پورے ایک ڈھانچہ جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہے۔ دوسری طرف حزب اللہ کیا کر رہی ہے کہ وہ پریسائز اٹیکس کر کے ان کی روزانہ ہلاکتیں بھی کر رہی ہے، یعنی یہ ڈبل ان کا نقصان ہے کہ ایک طرف خوف کی فضا، جیسے حسن نصر اللہ نے کہا کہ یہ ویٹ از پارٹ آف دا پنشمنٹ، یہ انتظار کروانا بھی ان کی پنشمنٹ کا حصہ ہے، تو ایک طرح وہ ڈر کر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے تابوت اٹھنے کا سلسلہ اس کے ساتھ جاری ہے، تو یہ ان کو ڈبل پنشمنٹ اس وقت حزب اللہ کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ ابھی انہوں نے تازہ ترین جو حملے کیے ہیں، the marches targeted the locations of the battalion officers and soldiers in their targets accurately and caused casualties among its members۔ آفیسرز کو اٹیک کر کے ان کے ٹھکانوں کو کامیابی کے ساتھ یہ حملہ ہوا اور ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیمیج ٹو دا کارز اینڈ پراپرٹی ایز اے ریزلٹ آف دا 2 راکٹس، ان کا انفراسٹرکچر بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ تباہ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس وقت زبردست حکمت عملی کے ساتھ حزب اللہ چل رہی ہے۔ اور غزہ سے ایک خبر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ غزہ میں ناظرین ایک میگا آپریشن ہوا ہے، چونکہ حماس ہر ایریا میں موجود ہے، لڑ رہی ہے۔ رفح سے ایک خبر سامنے آئی ہے، ایک بلڈنگ کے اندر گھات لگایا گیا اور اس میں 9 فوجیوں کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ We targeted a building where an Israeli force of 9 soldiers were fortified with 2 TBG shells and we were able to inflict casualties on the force members in Tal al-Sultan neighborhood west of the Rafah city. A helicopter was monitored landing for evacuations۔ تو اٹیک کیا ایک بلڈنگ میں، وہاں پر گھات لگایا، 9 اسرائیلی فوجیوں کو مار ڈالا۔ 9 اسرائیلی فوجیوں کو ایک جگہ پر مارنا، اور اب تو ہمیں اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ثبوت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہزاروں اسرائیلی فوجی مارے گئے اور زخمی ہوئے، 70,000 کی یہ تعداد بتائی جاتی ہے، اور یہ مطلب تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو اسرائیل ایک فیز
جو ہے نا اس کا کولیپس والا ہو چکا ہے. اب جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک ٹانگ اور ایک اس کا بازو توڑ دیا ہے تو باقی والا حصہ رہ گیا ہے, تو یہ عمارت جو ہے وہ کولیپس اس طرح سے کرنے جا رہی ہے. تو حماس اپنی تاریخ کی سب سے بڑی لڑائی لڑ رہی ہے, فلسطین کا حتمی مارکا لڑ رہی ہے, اور ساری عظمتیں انہی کے حصے میں آ رہی ہیں اور آئیں گی جو اس حق و باطل کے مارکے میں فرنٹ فوٹ کے اوپر کھڑے ہیں. آپ ماضی اٹھا کر دیکھ لیں, وہ قومیں ختم ہو گئی, ان کا نام و نشان نہیں رہتا. آپ دیکھ لیں ہماری تاریخ میں جیسے ٹیپو سلطان کو کیسے یاد کیا جاتا ہے اور میر جعفر صادق کو کیسے یاد کیا جاتا ہے, انہی کی عظمت ہوتی ہے جو فرنٹ لائن کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, اور وہی قومیں بطور قوم ان کی عظمت دیکھی جاتی ہے کہ جو پرنسپلز کے اوپر آ کر فرنٹ فوٹ کے اوپر لڑتے ہیں, اور انہی کی عظمت ہوتی ہے جو مظلوموں کے لیے لڑتے ہیں. جو گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے, ان کی کوئی عظمت نہیں رہتی ہے. وہ وقتی طور پر اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, نہ وہ وقتی فائدہ ان کو ملتا ہے اور نہ ان کا آگے کوئی فیوچر ہوتا ہے. تو یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.